अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर इलेक्शन ट्रांसमिशंस के साथ मैं हूं सद्दाम तुफैल हाशमी। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शंस की गहमा-गहमी है। इत्तेहाद बनते नज़र आ रहे हैं, मुलाकातें चल रही हैं। 25 जुलाई को मैदान सजेगा, लेकिन 2021 के इंतखाबात 2016 की निस्बत कितने मुख्तलिफ होंगे? माजी में वोट बैंक क्या रहा और अब क्या तवक्कुआत हैं? कोविड की वजह से सूरत हाल पहले से कहीं ज़्यादा मुख्तलिफ है। सियासी सरगर्मियाँ भी महदूद हैं। अगर माजी का जायज़ा लिया जाए तो 2016 में वोट बैंक 26,74,586 था और टर्न आउट 16,69,000 तक था। कोटली, मीरपुर और मुजफ्फराबाद का वोट बैंक सबसे ज़्यादा था और अब भी ज़्यादा है। 10 डिस्ट्रिक्ट में पहले 29 सीट्स थीं और अब 33 सीट्स हैं, यानी 4 सीट्स का इजाफा हो चुका है। 2016 में 27 सियासी जमातें थीं, 421 उम्मीदवार मैदान में थे। मीरपुर में सबसे ज़्यादा 139 थे। 2016 के इलेक्शन के नताइज की बात करें तो मुस्लिम लीग नून ने 7,45,000 वोट लिए थे, पीपल्स पार्टी ने 3,55,000 वोट लिए, PTI के 2,11,197, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के वोट 2 लाख के करीब थे। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी 41,506 वोट लेने में कामयाब हुई थी। जमीयत उलमा इस्लाम ने भी 35,000 के करीब वोट लिए थे और आज़ाद उम्मीदवारों ने 75,000 के करीब वोट लिए थे। इस सूरत में मुस्लिम लीग नून, जो कि उस वक्त वफाक में थी, उसने रियासत में क्लीन स्वीप किया था। 2016 में नून लीग के पास 36 सीट्स थी, पीपल्स पार्टी 4, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की 3 सीटें थीं, PTI और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की 1 सीट थी। 2021 में सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ दिखाई देती है। टिकटों के मामले पर भी नाराज़गियाँ नज़र आ रही हैं। PTI की लोकल क़यादत की कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही। इसके बावजूद नंबर गेम्स जो है वो वफाक की हुक्मरान जमात के फ़ायदे में नज़र आता है। बहरहाल ये कुछ भी कहना कब्ल वक्त होगा, क्योंकि इलेक्शंस हैं और इलेक्शंस में ज़ाहिर है कि जो तोड़ जोड़ सारे मामला चलते हैं। बहरहाल आज हमारे साथ इलेक्शन कश्मीर पे बात करने के लिए आज़ाद कश्मीर के जो सेक्रेटरी जनरल हैं जमात इस्लामी के, तनवीर अनवर साहब, वो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। तनवीर साहब से जानेंगे, क्योंकि मकामी हैं, वो बेहतर इस हवाले से हमें आगाह कर सकते हैं। तनवीर साहब, सबसे पहले तो खुशामदीद। आप JKTV की इलेक्शन, जो कश्मीर के हवाले से इलेक्शंस की खुसूसी ट्रांसमिशन है, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए। मैं जानना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि कोविड की वजह से जहाँ पूरी दुनिया डिस्टर्ब हुई है, तो आपको लगता है कि ये जैसे इलेक्शंस की गहमा-गहमी पहले होती थी कश्मीर में, उसमें भी कुछ ज़ाहिर वैसी नज़र नहीं आती? पहली बात तो ये है जी, सद्दाम साहब आपका और JK न्यूज़ की जो पूरी टीम है, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने यह मौका फ़राहम किया। और इस एतबार से भी बड़ी खुशी हुई कि JK न्यूज़ जो है वो सेटेलाइट चैनल के लिहाज से आज़ाद कश्मीर का और बल्कि पूरी कश्मीरी कम्युनिटी का एक लिहाज से तर्जमान जो है वो एक चैनल है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बुनियादी तौर पे कोविड की वजह से यकीनन जो हमारी इलेक्शन कैंपेन थी, जो एक सूरत हाल थी, उसमें कदर ताख़ीर हुई, मगर अब जो रवायती गहमा गहमी है वो बड़ी हद तक जो है वो नज़र आ रही है। सारी जमातें जो है वो पूरी तरह से फ़ाल हैं और अपने अपने अंदाज से जो है वो लोग कोशिश कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि ऐसा तो खैर माजी में भी होता है, हर जगह ही होता है कि पार्टी जो तब्दील की जाती है, और वो हम इस वक्त भी देख रहे हैं कश्मीर इलेक्शंस में, और माजी में भी हम देखते आए हैं कि जो उम्मीदवार हैं वो जो इलेक्टेबल्स जिन्हें हम कहते हैं, वो बाज़ औक़ात अगर एक इलेक्शंस में एक पार्टी के साथ है तो अगले इलेक्शन में वो किसी और पार्टी के साथ कॉन्टेस्ट करते हैं। ज़्यादातर चेहरे वही होते हैं, और इस बार भी हम देख रहे हैं कि कुछ चेंजेस हमें नज़र आ रही हैं। ज़ाहिर है कि कुछ लोग जो थे उन्होंने एक पार्टी से टिकट लिया, लेकिन फिर दूसरी पार्टी से को ज्वाइन कर लिया। तो ये क्या वजह है कि माजी में भी ये सिलसिला रहा, तो कश्मीर की जब हम बात करते हैं यहाँ पर ये सिलसिला ज़्यादा नज़र आता है, इसकी क्या वजह है? जी, इसमें बुनियादी तौर पे हम ये समझ रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान में भी एक पिछले कुछ अरसे से ये ट्रेंड खासा बड़ा है कि इलेक्टेबल्स के लिहाज से सोचा जा रहा है और फिर एक दौड़ लगी हुई है, और हम समझ रहे हैं कि पूरी जो सियासी हमारी बसात है उसमें ये एक बहुत बड़ा एक ऐसी इस तरह के इश्यूज़ की इन्वॉल्वमेंट से हमारा जो सियासी माहौल है वो ख़राब होता चला जा रहा है। और यूँ सियासत, और ख़ास तौर पे नज़रियात की जो सियासत है, पार्टियों की जो सियासत थी, वो बहुत पीछे चली गई है, और जो सरमाएदार लोग हैं वो पैसे की बुनियाद पे अब टिकट ख़रीदते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। और यूँ आप ये कह सकते हैं कि ये अब सियासत से ज़्यादा एक बिज़नेस की तरफ जो है वो हालात आगे बढ़ रहे हैं। और ये हमारी जो कौमी मसाइल हैं, जिस कदर इशूज़ हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है,
اور بہت سارے معاملات ہیں، اور دن بدن جو ہے وہ ہمارا معاشرہ ابتری کی طرف بڑھ رہا ہے، کسی بہتری کی امید فوری طور پر نظر نہیں آ رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے یہی حالات ہیں کہ جس انداز سے لوگوں کی خرید و فروخت جاری ہے، یہ سیاسی نظام کے لیے اور اس کے مستقبل کے لیے بڑی تباہ کن ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں. اور یہ سلسلہ رکنا چاہیے، ہم تو یہی کہتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جس طرح سے گلگت بلتستان کے الیکشن ہوئے، اس موقع پہ بھی پوری جماعت خرید لی گئی، اور پھر وہی لوگ جو پچھلے سال ایک دوسری جماعت میں تھے، اور آج افراد تو وہی ہیں، اور صرف پارٹی کا ٹیگ بدل گیا ہے، اور نئے انداز سے وہ حکومت میں بیٹھے ہیں. اور اسی طرح سے آزاد کشمیر میں بھی یہ کوشش کی گئی، اور اب بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس طرح کے حالات ہوں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ مجموعی طور پہ ہمارے سسٹم کے لیے یہ بہت نقصان دہ ہے، اور ایسا ہونا نہیں چاہیے. اور تنویر صاحب، گلگت بلتستان کی آپ نے بات کی، تو گلگت بلتستان میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں، اگر ہم ہسٹری دیکھ لیں، ماضی دیکھیں، اور یہی ہم کشمیر میں دیکھتے ہیں کہ جو پارٹی وفاق میں ہوتی ہے، وہی پارٹی گلگت بلتستان ہو یا کشمیر ہو، وہی پارٹی ہمیں وہاں پر جیتتے ہوئے دکھائی دیتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان الیکشنز میں بھی یہ رجحان رہے گا؟ اور اس کا ریزن کیا ہے؟ کہ کیا ایک ریزن تو یہ ہے کہ لوگ یہ شاید سمجھتے ہیں کہ جو وفاق میں ہے، اگر انہی کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیا جائے گا تو شاید وفاق کی طرف سے ان کے ایریاز میں زیادہ کام کروایا جائے گا. کیا یہ ایک اس نہیں، میں ایسا سوچ نہیں کیا ہے صدام صاحب. بنیادی طور پہ اصل میں یہ ہے کہ وفاق میں خاص طور پہ جو موجودہ وفاقی حکومت ہے، جو اس کا ایک چلن ہمیں گلگت بلتستان میں نظر آیا، پھر اس کے بعد آزاد کشمیر میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، تو یہ ایک لحاظ سے من پسند افراد کو سامنے لا کے ایسی ایک پارلیمان سامنے لانا ہے کہ جس سے اپنی مرضی کے، خاص طور پہ کشمیر ایشو کے حوالے سے آزاد کشمیر کے لوگ بہت سینسٹیو ہیں، اور ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ کہیں اس طرح کی کوششیں کر کے کوئی ایسے حالات نہ پیدا کیے جائیں کہ جس میں کشمیر کا جو بنیادی کشمیریوں کا ایک موقف ہے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے، یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشنز ہیں، اور اس حوالے سے جو ہمارا بنیادی سٹانس ہے، اس کو کہیں ڈائیورٹ کرنے کی کوشش نہ کی جائے. اور یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر نے بھی اس حوالے سے اپنا موقف دیا ہے کہ وفاقی حکومت کو آزاد کشمیر کے الیکشن کو فری اینڈ فیئر جو ہے وہ ہونے دینا چاہیے، اس کا انعقاد ہونے دیں اور مداخلت نہ کریں. لیکن بدقسمتی سے مداخلت جاری ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل وفاقی وزراء کی طرف سے وہاں پہ پوری طرح سے انوالومنٹ ہے، بلکہ پی ٹی آئی کی طرف سے تو ایک لحاظ سے ان کی پوری الیکشن کمپین کے جو انچارج ہیں وہ ایک وفاقی وزیر صاحب ہیں، اور وہ ظاہر اپنے احکامات اور پھر اداروں پہ بھی وہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارا سلسلہ رکنا چاہیے، اور آزاد کشمیر کے عوام کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ جس کو چاہیں وہ ووٹ دیں، جس جماعت کو بھی منتخب کریں، تو وہ ہونا چاہیے. طریقہ کار تو یہی ہے. تنویر صاحب، ووٹ دینے کی آزادی تو ووٹر کو ہے، اور ووٹر نے تو ووٹ دینا ہی ہے. اور اگر کوئی بھی شخص ہو، وہ کسی اور بھی پارٹی سے ہو لیکن کشمیر سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ تو ظاہر ہے کہ کشمیر کے حوالے سے سوچے گا. تو صحیح، جو بھی ایشوز آ رہے ہیں، چاہے وہ ہم جموں کی بات کرتے ہیں، تو میرا تو خیال ہے کہ جو کشمیر سے تعلق رکھتا ہے، اس حوالے سے تو ان کا، چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے، موقف تو میرا خیال ہے ایک ہی ہوگا کہ جو کشمیر کی فیور میں ہو. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن بنیادی طور پہ اس بات کا خدشہ موجود ہے، چونکہ جو آزاد کشمیر کی جو پرامیننٹ لیڈرشپ ہے، جو ایک طویل عرصے سے ظاہر سیاسی جماعتوں کو لیڈ کر رہی ہے، ان کو کسی طریقے سے بھی اگر ظاہر ہے پیچھے دھکیلنے کی کوشش ہوگی، اور پھر ایسے افراد کو سامنے لایا جائے گا، نام لینا مناسب نہیں ہے، جو فرض کریں صرف بزنس بیسس پہ وہ آگے یعنی آ جائیں اور پارٹیز کو لیڈ کرنا شروع کر دیں گے، اور جو پوری طرح سے شاید پوری کشمیر ہسٹری کے حوالے سے اور کشمیر ایشو کے حوالے سے اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں، اور جو مجموعی طور پہ جو 5 اگست 2019 کے بعد کی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس وجہ سے کچھ شکوک و شبہات یقیناً پیدا ہوتے ہیں. اچھا، آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ شکوک و شبہات ہیں، لیکن اٹس ناٹ نیسسری کہ وہ کشمیر کے بارے میں نہ سوچیں. نہیں، اس حوالے سے تو صدام صاحب ایک بات بڑی کلیئر ہے. اگر کوئی کرنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ، تو آزاد کشمیر کی عوام، بھلے ان کا کسی بھی جماعت سے تعلق رہا ہو، ظاہر ہے کسی نہ کسی پارٹی سے تو کسی کا تعلق ہے، خود آزاد کشمیر کے عوام اس حوالے سے بڑے کانشیس ہیں، بڑے ویجیلنٹ ہیں کہ وہ کسی ایسے حل کی طرف جو تقسیم کشمیر کی طرف جاتا ہو، جس سے آزادی کشمیر کی راہ مسدود ہوتی ہو، روکی جائے، رکاوٹ بنے، اس کو قبول نہیں کریں گے انشاءاللہ. تو اس وقت جو ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں جموں کی، تو بھارت کی جانب سے جو بھی وہاں صورتحال کریٹ کی گئی ہے، وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور ایسی مختلف جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آرا ہیں یا ریومرز ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ جیسے کسی منطقی انجام تک ہم لوگ جا رہے ہیں. خدشات ہیں، ابھی تک کچھ بھی کنفرم نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی یہ جو ایک سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے یا ایک سوچ بن رہی ہے کشمیریوں کی،
تو وہ کس حد تک اس میں صداقت ہے؟ اس میں دیکھیں جی، بنیادی طور پہ 5 اگست 2019 کے بعد سے مودی سرکار جس انداز سے ایک روڈ میپ کو لے کے آگے جا رہے ہیں، اس وقت تک 10 لاکھ انہوں نے غیر ریاستی جو باشندے ہیں انہیں مقبوضہ کشمیر کی سرزمین کے اوپر آباد کرنا شروع کیا ہے، اور مجموعی طور پہ لاک ڈاؤن، ایک طویل لاک ڈاؤن کی کیفیت چل رہی ہے، بعض ایریاز میں کرفیو چلتے ہیں، ہر روز وہاں پہ ایک صورتحال بدل رہی ہے، اور مودی سرکار جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ ایک پورے ایک پلان کے ساتھ اعلان آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور کشمیریوں کو جو خدشہ ہے وہ یہی ہے کہ جو اس طرف ہماری وفاقی حکومت ہے، پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے، اس سے کشمیری یہ توقع کرتے تھے کہ وہ ایک اپنا کاؤنٹر نیریٹو دیں گے مودی سرکار کے مقابلے میں، جس کی ہم توقع کر رہے تھے، تو وہ وہاں تو ہمیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ فرض کریں سفارتی سطح پہ بھی اتنی بڑی کوششیں جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہیں، بات صرف جو ہے وہ جمعے کے احتجاج تک رکی تھی، اور وہ بھی ظاہرہ اب نہیں ہو رہا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر ایشو کے حوالے سے جو گورنمنٹ آف پاکستان کو نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پہ جو رول پلے کرنا چاہیے تھا، جو ایک اپنا ایک نیریٹو بلڈ کرنا چاہیے تھا، وہ ساری چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ اس وجہ سے کشمیریوں کو یہ خدشات لاحق ہیں، لیکن بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیری قوم خود اپنے بل بوتے پہ، اپنی لیڈرشپ کے بنیاد پہ، اور جماعت اسلامی نے اپنے پروگرام میں یہ بات واضح کی ہے کہ ہم آزادی کشمیر کا جو مشن ہے، مقصد ہے، وہ ہماری پرائرٹی نمبر 1 ہے، پہلی ترجیح ہے، اور ہم یہی چاہتے ہیں، اور کشمیری عوام سے ہم اپیل بھی کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی وہ جماعت ہے کہ جس کا تحریک آزادی کشمیر میں ایک بنیادی کردار ہے، اور مسلسل جماعت اسلامی آزاد کشمیر ایشو کے حوالے سے لیڈنگ ایک رول پلے کر رہی ہے، اور اس کو اگر ہمیں اور عوام اگر اقتدار میں موقع دیں گے، انشاءاللہ جماعت اسلامی کو اقتدار حاصل ہو، تو ہم بہتر انداز سے کشمیر ایشو کے حل کے لیے ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو تنویر صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ جب آزاد کشمیر کو بھی اس حد تک خود مختاری بھی دی گئی ہے، تو وہاں کی جو گورنمنٹ الیکٹ ہوتی ہے وہ اپنے طور پر یونائیٹڈ نیشنز اور اس سطح پر وہ کوشش تو کر سکتے ہیں، تو اس میں کہاں کمی بیشی رہی ہے ماضی میں؟ بنیادی بات یہ ہے جی کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کو ایک بہت ہی محدود پیمانے کا رول دیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حالیہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں ریسنٹلی 5 اگست کے بعد، تو آزاد کشمیر کی جتنی لیڈرشپ ہے وہ ساری جماعتوں نے اور گورنمنٹ نے، جو نون لیگ کی گورنمنٹ رہی ہے، سب نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ کشمیریوں کو آپ موقع دیں کہ وہ پوری دنیا میں اپنا کیس خود جا کے پیش کریں، اور ایسا ہو نہیں رہا۔ اور ظاہر ہے کہ پاکستانی مندوب مختلف انداز سے، ہمارے سفارتکار ہیں، وہ کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن وہ خاطر خواہ نتائج اس وجہ سے بھی نہیں آ رہے کہ ظاہر ہے کہ کشمیری خود اپنا ایک درد محسوس کرتے ہیں آزادی کے حوالے سے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس پہ تو ساری جماعتوں کا اتفاق ہے کہ ہمیں انٹرنیشنلی اپنے ایشو کو خود لوگوں کے سامنے رکھنے کا موقع ملے، تو ہم لوگوں کو یہ مسئلہ بہتر انداز سے جو ہے وہ سمجھا سکتے ہیں، اور اس حوالے سے بہرحال جماعت اسلامی کا بھی یہی موقف ہے کہ ہمیں موقع ملنا چاہیے۔ تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کشمیری کمیونٹی جو ہے، یہ لوگ یو ایس ہو، یو کے ہو، اور وہاں پر اسپیشلی جب ہم یو کے کی بات کرتے ہیں تو یہ وہاں پر موجود ہیں، ایون یہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں سوسائٹی میں، یہ الیکٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ۔ تو اس سطح پر جب وہ لوگ موجود ہیں تو کوئی کوارڈینیشن ایسی بننی چاہیے کہ یہ جو کشمیریوں کا موقف ہے یہ اقوام متحدہ میں اور اس سطح تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو یہ کمی کہاں پر ہے؟ کہ کوارڈینیشن کی کمی ہے، یا پھر کیا وجہ ہے، کیا ایشو ہے اس کا؟ بنیادی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان میں جو ہمارے ایک سفارتی سطح پہ جو پورا ایک سیٹ اپ موجود ہے، اس میں بارہا یہ بات کہی گئی ہے کہ اس میں کشمیر ڈیسک اناؤنسمنٹ بھی ہوئی ہے، لیکن اس پہ کوئی ابھی تک امپلیمنٹیشن کا مرحلہ نہیں آیا کہ ہر سفارت خانے میں کشمیر ڈیسک موجود ہو، اور اس کی سطح پہ کچھ کوششیں جو ہے وہ کی جائیں، اور ایک ایسا نائب وزیر خارجہ کا تقرر کیا جائے جو کشمیری ہو، اور جو کشمیر ایشو کے حوالے سے ہی پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ لیڈنگ رول کے طور پہ وہ لیڈ کرے کشمیر ایشو کے حوالے سے۔ تو یہ ساری تجاویز ماضی میں دی گئی ہیں، لیکن اس پہ ظاہر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور آزاد کشمیر کی جو اسٹیٹ ہے، جو حکومت ہے، وہ ظاہر ہے اس طرح کی چیزوں کا اختیار نہیں رکھتی۔ آپ کی جو پارٹی ہے، آپ لوگوں کا منشور کیا ہے؟ آپ کی جماعت کا منشور کیا ہے؟ بلکہ یہ اس میں صدام بھائی یوں کہنا چاہیے کہ اب تک جو ہے وہ الحمدللہ جماعت اسلامی وہ موجودہ الیکشن میں سب سے پہلی جماعت ہے جس نے اپنا ایک انقلابی منشور پیش کیا ہے، اور سب سے بنیادی نکات کیا ہے؟ جو بنیادی اس میں اگر آپ بات کریں گے، جو اس وقت سب سے زیادہ ظاہر ہے بے روزگاری کا مسئلہ ہے، نوجوان بے روزگار ہیں، پڑھے لکھے نوجوان
بے روزگار ہیں. اس حوالے سے جماعت اسلامی نے اپنے منشور کے اندر اس بات کو پیش کیا ہے کہ ہم جو موجودہ ایک سود پہ چلنے کا نظام ہے اس کو انشاءاللہ ختم کریں گے, اور ہم اپنا جو مجموعی طور پہ اکنامکلی جو چیزیں بیسک جو ریکوائرمنٹ ہے ہماری صنعتوں کا قیام ہے, خاص طور پہ جو میرپور ڈویژن ہے ہمارا, اس میں ہم اس چیز کو بڑھانا چاہتے ہیں. زراعت کے حوالے سے ہم ایک پورا پروگرام رکھتے ہیں جو پونچھ ڈویژن میں اور مظفر آباد ڈویژن میں, جس کو ہم لانا چاہتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ روزگار کے ایسے مواقع ہم فراہم کریں, اور پھر اس میں جو ہے وہ بلا سود قرضے ہم دے سکیں نوجوانوں کو اور تاجروں کو اور پڑھے لکھے لوگوں کو, کہ جس کے نتیجے میں مجموعی طور پہ لوگوں کو روزگار جو ہے وہ مل سکے. پھر اسی طرح سے ملازمتوں کے حوالے سے جو ہے وہ جماعت اسلامی ایک پروگرام رکھتی ہے کہ ملازمتوں کے مواقع پیدا کیے جائیں. اس وقت تو بالکل ایک لحاظ سے صورتحال جو ہے وہ بالکل ایک بند گلی کی طرف چلی گئی ہے. نئی جو ہے وہ جو بھی ہماری گورنمنٹس ابھی گزری ہیں وہ نئے ملازمین کے لیے کوئی نئے مواقع اس طرح سے سچ پیدا نہیں کر سکے. تو اس میں انشاءاللہ ہم یہ کوشش بھی کریں گے. اور پھر میرٹ کی بالادستی کے لیے ہم ایک پروگرام رکھتے ہیں کہ میرٹ پہ جو ہے وہ میرٹ کو یقینی بنایا جائے, اور تاکہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ آگے آ سکیں. اور جب پڑھے لکھے لوگ فرض کریں ایم فل اور پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں وہ آگے آ سکیں, ان کو موقع مل سکے کہ وہ ہر اعتبار سے تعمیر و ترقی کے اندر تعلیم کا شعبہ ہو, ہیلتھ کا ہو, اس میں بھی جو میرٹ کو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ آگے آئیں گے تو انشاءاللہ اس سے ڈیولپمنٹ جو ہے وہ زیادہ اچھی ہو سکے گی. تو ایک تو اس حوالے سے ایک ڈیٹیل پروگرام جماعت اسلامی رکھتی ہے. اچھا, ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ خواتین کو بھی معیشت کا حصہ بنائیں, ان کے لیے مواقع پیدا کریں, ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ وہ اپنا کردار ادا کریں معیشت میں. تو کشمیر کے حوالے سے جماعت اسلامی بہرحال ایک مذہبی جماعت ہے, تو کیا جماعت اسلامی بھی اس حوالے سے کوئی سوچ رکھتی ہے, کوئی پلان رکھتی ہے؟ پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ جماعت اسلامی آج بھی, جبکہ وہ حکومت میں نہیں ہے, اس کے باوجود الحمدللہ ہم 14,000 یتیم بچوں کی کفالت کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 14,000 گھرانوں کو جماعت اسلامی حکومت میں نہ ہوتے ہوئے بھی الحمدللہ ان کا معاشی نظام اور اس حوالے سے جو وہ اپنے کوششیں کر رہی ہے. ہم اس میں یہ پروگرام رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آزاد کشمیر میں ہم زکوٰۃ کے نظام کو درست کریں گے, اور اس وقت بھی جو ہے وہ کروڑوں روپے کی زکوٰۃ ایک ڈسٹرکٹ سے جو ہے وہ وصول کی جاتی ہے, ایک ڈسٹرکٹ سے, اور مرکز میں ظاہر ہے وہ اربوں روپے سالانہ کے حساب سے وہ اماؤنٹ جو ہے وہ جمع ہو رہی ہے. اور اس وقت کھربوں روپے کی کہ وہ زر آپ کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ زر موجود ہے, وہ زکوٰۃ فنڈ موجود ہے جس پہ جو ہے وہ گورنمنٹ انٹرسٹ لے رہی ہے. تو انشاءاللہ ہم گورنمنٹ میں پہنچ کے تو یہ پہلے سے موجود اس اماؤنٹ کو بھی اور مجموعی طور پہ زکوٰۃ کے نظام کو بہتر کر کے اس سے ہم روزگار کے مواقع نوجوانوں کو جو ہے وہ ہم اس میں سپورٹ کر سکتے ہیں. اور خاص طور پہ وہ خواتین جو گھروں میں بیٹھی ہیں اور جن کی اوپر ایک لحاظ سے ایک ذمہ داری آن پڑی ہے, ان کو ہم سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. اس میں 10 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے اس طرح سے سپورٹ کر کے ایسی جو ہے وہ انہیں بزنسز کی طرف لایا جائے کہ جو گھروں میں بیٹھ کے وہ بآسانی جو ہے وہ کر سکیں. لیکن اس کے لیے ظاہر سرمایہ کی ضرورت ہے, تو وہ سرمایہ انشاءاللہ گورنمنٹ فراہم کرے گی. اور اسی طرح سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کا زراعت سے تعلق ہے, تو انہیں بجائے نوکریوں کی طرف دھکیلنے کے ہم انہیں ایسا اتنا سرمایہ دے دیں کہ وہ خود اس سرمایہ کے ذریعے سے کاشتکاری کے نظام کو لے کے آگے بڑھیں. اور پھر جو ہے وہ گیون جو سرکمسٹانسز ہیں, جو ماحولیاتی آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ پہلے سے ایک اچھا ہمارے ہاں, جیسے زیتون کے حوالے سے جماعت اسلامی نے ایک پروگرام پیش کیا ہے کہ ہم اس کو ایک زیتون ویلی کے طور پہ ہم لے کے آئیں, اور پوری دنیا سے جو ہے وہ لوگ امڑ کے اس طرف آئیں. اور حالیہ دنوں میں ہم نے تجربہ کیا اپنے طور پہ کہ جو آزاد کشمیر کا جو اولیو آئل ہے, جو زیتون کا تیل ہے, وہ دنیا کے ٹاپ جو ممالک ہیں جن کی کوالٹی بہت اچھی ہے. تو اس طرح سے اس چیز کو ہے, اور بہت ساری اس کی ڈیٹیلز ہمارے پاس موجود ہیں, تو جس میں ہم گھریلو جو خواتین ہیں ان سے بھی تعاون حاصل کر سکتے ہیں, اور پڑھے لکھے نوجوانوں کو اس میں ہم سپورٹس کر سکتے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ ہم چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے نظام کو ہم درست کریں گے, اس کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی ہم غربت کا خاتمہ کریں گے انشاءاللہ. اور جس میں جو بھی صلاحیت ہے آپ اس کو یوٹیلائز کرنا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی, جو جس لحاظ سے پڑھا لکھا ہے, اس کے پاس کوئی ہنر ہے, اس کے پاس زمین موجود ہے, اس کے پاس ایسے درخت موجود ہیں جس کے ذریعے سے قلم کاری کر کے یا اس میں ہم مزید زراعت کے نظام کو بہتر کر سکتے ہیں, تو انشاءاللہ اس طرف ہم آگے بڑھیں گے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان نظر آتی ہے, کیا جماعت اسلامی کو بھی اگر کسی پولیٹیکل پارٹی سے یا وفاقی حکومت سے اگر کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ ہوتا ہے تو کیا جماعت اسلامی اس کے لیے تیار ہے؟
بنیادی طور پہ جو اس وقت چونکہ الیکشن کا سلسلہ چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں مقابلے کی دوڑ جاری ہے، اس میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ الحمدللہ جماعت اسلامی خود جن حلقوں میں محسوس کر رہی ہے کہ ہم وننگ پہ ہیں انشاءاللہ تعالی، وہاں ہمیں کسی کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی فی الوقت ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جب ہم انشاءاللہ اسمبلی میں پہنچ جائیں تو اس موقع پہ اس غور ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ مل کے اگر ہم حکومت میں جائیں یا نہ جائیں، یہ بہرحال بات کی بات ہے، اس موقع پہ جماعت اس بارے میں کچھ سوچے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ تنویر انور صاحب، جو کہ آزاد کشمیر جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل ہیں، وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ اور بالکل کشمیر الیکشنز اور اس مرتبہ یہ الیکشنز ان کی اہمیت یوں بھی زیادہ ہے کہ جموں کا معاملہ سب کے سامنے ہے۔ بھارت کی جانب سے جس طریقے سے جو صورتحال وہاں پیدا کی گئی ہے، بہت ہی نفسا نفسی کا عالم ہے۔ جموں کے لوگ اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ بہت مشکل صورتحال سے دوچار ہیں، اور ان کی داد رسی کرنے والا انٹرنیشنلی جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ توجہ نہیں دی جا رہی جو دینی چاہیے۔ خاندان ہیں، فیملیز ہیں جنہیں جو وہاں کے مقامی ہیں لیکن باہر سے لوگوں کو لا کے بسایا جا رہا ہے، اور جس طریقے سے ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے، جس طریقے سے ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، وہ بھی دنیا کے سامنے ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آزاد کشمیر میں الیکٹ ہو کر آتے ہیں، ان کا تعلق چاہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، لیکن سب سے پہلے انہیں فوکس کرنا ہوگا کشمیر کے بنیادی مسائل پر، جس میں جموں کا، مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ انتہائی اہم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آزاد کشمیر جو ہے اس کے جو ایشوز ہیں جیسے مہنگائی یا بے روزگاری، اس طرح کے مسائل ہیں، اس پر بھی فوکس کرنا پڑے گا۔ کون سی پولیٹیکل پارٹی الیکشنز میں ون کریں گے زیادہ، جو ایک ہم نے ہسٹری کی بات کی کہ تاثر یہی ہوتا ہے یا یہی نظر آتا ہے کہ وفاق میں جو ہوتے ہیں وہ گلگت بلتستان ہو یا کشمیر ہو، وہاں پر نظر آتے ہیں۔ بہرحال کوئی بھی الیکشنز میں سامنے آئے، کوئی بھی سیٹس پر آئے، اصل بات یہ ہے کہ کشمیر کا، کشمیریوں کا جو مسئلہ ہے یا بنیادی مسائل ہیں وہ حل ہونے چاہیے، اور اس پر فوکس کرنا چاہیے۔ آپس کے پولیٹیکل پارٹیز کے جو بھی ایشو ہو وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن کشمیری یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بنیادی مسائل حل ہوں، اور اس توقع کے ساتھ کہ جو بھی لوگ الیکٹ ہوں گے ان کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہوگا، وہ کشمیر کوز کو، کشمیر کے ایشو کو اور کشمیریوں کے مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ صدام طفیل ہاشمی اور ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔